अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान एम.एस. असद कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हर बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच होते हैं और हकीकत हम बयान करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ कि जिसको अगर आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जो मौजूदा हुक्मरान है उसकी सारी हकीकत समझ जाएंगे। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरों के पीछे बड़े छुपे सच होते हैं और बड़ी बड़ी शख्सियत के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। तो ऐसी एक कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, एक किरदार था जिसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया। नाज़रीन, ये वो शख्स था कि जिसने बरतानिया से हिजरत करके अरब गया और अरबी जबान मुख्तलिफ तलफ़ुज़ के अंदर सीखी कि यानी इराकी अरबी भी और यमनी अरबी भी और अरबी भी आप जो अलग अलग लहजे में गुफ्तगू करते थे उस पर अबूर हासिल किया और अरब मुसलमानों को किस तरह से आपस में लड़ाया। और वो सारा कुछ जो था एक प्लानिंग के तहत था। एक नाजायज औलाद, नाजायज बच्चा, और जिसके खुद अपने कई नाजायज औलादें थी। ये वो किरदार है जिसका नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। मैंने 2009 ये मैं आपके सामने अखबार पेश कर रहा हूँ। ये अखबार है, पाकिस्तान से निकलता था, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था। मैंने ये अखबार में 2009 के अंदर कि मेरा एक आर्टिकल, एक मजमून छपा था और भी दूसरे अखबार में छपा था। ये इस वक्त मुझे इत्तेफाक से कापी मिल गई है जिसमें ये मेरा आर्टिकल छपा हुआ है। और उस आर्टिकल के अंदर मैंने बाकायदा उस हकीकत को पेश किया था जो उस वक्त के हालात थे और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जिन हालात से गुजर रही थी वो हालात और वाकयात आपके सामने उस वक्त मैंने पेश किए थे और ये बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार अदा करने वाला शख्स जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सादा लोग मुसलमानों को, बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले तबके को बेवकूफ बनाकर यहाँ से चला गया है। ये 2 अक्टूबर 2009 की बात है। ये मैंने मजमून मेरा शाया हुआ था और आपने बाद में ये देखा कि जो कुछ मैंने इस मजमून में लिखा था वो हू बहू वही कुछ हुआ कि जनाब अली उस वक्त के एक बहुत बड़े और अजीम और रेबर और रहनुमा जिन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया। मैंने उस वक्त बताया था कि ये शख्स एजेंट है, ये पाकिस्तान के सादा लो मुसलमानों को और बिलखुसूस उन लोगों को जो पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया था, जिनके असलाफ ने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया था, इनको ये जलील और ख्वार करके यहाँ से चला गया है। और आपने बाद में देखा कि हमारी हुकूमतों ने, हमारी एजेंसियों ने उस बात को जनाब अली बिल्कुल शीशे की तरह से रोशन करके आपके सामने रख दिया कि जनाब अली उसने जो किरदार अदा किया था वो पाकिस्तान के कितना खिलाफ था और आज भी पाकिस्तान के कितना खिलाफ है ये आपके सामने। और वो किरदार था अल्ताफ हुसैन, जिसने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह से अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान का शिराजा बिखेरने के लिए प्लानिंग की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, पाकिस्तान एक मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान है और ये एक तोहफा खुदाबंदी है और उस तोहफा खुदाबंदी को जो है अल्लाह तबारक व तआला कभी भी ये मुसलमानों के हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन आज के दौर का 21वीं सदी का लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन? आज का मेरा उन्वान ये 21वीं सदी का लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन। देखिए, लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो है वो 1909 के अंदर जो है उसने अपनी एक किताब जो थी उसमें जो 7 पिलर्स विजडम का जो किताब थी उसके अंदर उसने अपने जासूसी के वाकयात लिखे और एक जासूस जो था वो बरतानिया से चल के अरब जाता है, अरबों को लड़ाता है और खिलाफत उस्मानिया खत्म करता है, तुर्कों की खिलाफत खत्म कराने में अहम किरदार अदा करता है। और उस वक्त के अरब ना समझ सके, ना आज तक वो समझ सके, और वो ऐसा एक बीज बो गया अरबों के दरमियान जो सारी प्लानिंग अंग्रेजों की थी, बरतानिया की थी। एक नाजायज बच्चा, नाजायज औलाद, गौर
غور کر لیجیے گا میری باتوں کے، ایک ناجائز بچہ، ایک ناجائز اولاد جس کی کئی ناجائز اولادیں تھی، اس نے یہ کردار ادا کیا. اور یہ کردار ایک اگر آپ اس کو پڑھے اٹھا کے تو آپ کو حقیقت حال سامنے آئے گی. اس پروگرام میں تفصیل سے نہیں بتا سکوں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو میں آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس نے ایک کردار ادا کیا، آپس میں فرقہ وارانیت کو ہوا دے کر زبانوں کی بنیاد کے اوپر، مسلک کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو لڑایا، اور ایک عثمانیہ دور جو تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی. اور کن شرائط پر اس نے، کن شرائط پر کس طرح سے جناب علی، اس نے جناب علی سعودی حکومت کو جناب علی تحقیق کر کے، جو 100 سال پہلے کی پلاننگ تھی، خفیہ طاقتوں نے اس چیز کو جناب علی سمجھ لیا تھا کہ عرب جو ہے، ترکی جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ حکمران رہے گا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے عربوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ترکی کو اوپر نہ ابھرنے کے لیے برطانیہ سے آنے والے اس جاسوس کا سہارا لیا. یہ میں نے سب کچھ لکھا تھا. اور کن شرائط پر سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور پھر کن شرائط پر شاہ سعود کو سعودی حکومت جو ہے اس کے حوالے کی گئی. یہ ایک بہت اہم رول تھا. ایک ناجائز بچہ، ایک ہم جنس پرست، ناجائز بھی، ہم جنس پرست بھی، پوری مسلم ورلڈ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوا. اور جنگ کے شعلے جو اس وقت اٹھے تھے، 100 سال کی جو پلاننگ تھی ان کی، وہ آج تک 2022 تک جنگ کے شعلے اٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں عرب آپس میں لڑ کے ختم ہو گئے کس طرح سے یمن، اور جو کچھ معاملات 100 سال پہلے ہوئے تھے آج 2022 تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جاسوس. اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا سہارا لیا. آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا، انہی کا نمائندہ بن کے جناب علی وہ جو ہے وہ عرب میں آیا اور عرب کے لوگوں کو بیوقوف بنایا زبانیں سیکھ کر ان کی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ خفیہ طاقتیں، انہوں نے اس بندے کی صلاحیتوں کو جانچ لیا تھا، وہ ذہین تھا، تو انہوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا، اور نمائندہ بنا کر اس نے عربوں میں بھیجا. اب آج کی خفیہ طاقتیں اور آج کا دور، آپ ایک اور بات یہاں پر بڑی اہم کہ 100 سال پورے ہونے کے بعد آپ دیکھیں داعش بھی عرب سے دوبارہ اٹھی. یوں کہ اب انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہمارا 100 سالہ منصوبہ تھا وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بڑی طاقت بھی تو اوپر بیٹھی ہے نا، جو ان کے منصوبوں کو اس سے زیادہ بہتر چال چلنے والی طاقت ہے. تو اس نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو 100 سال بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ بھی جو کوشش ناکام ہوئی. لیکن اب ایسا ہی ایک شخص، کیونکہ اب اس وقت جو عربوں کی طاقت تو ختم ہو چکی ہے، عرب تو آپس میں لڑائی ختم ہو گئے. اس کائنات کے اوپر ایک واحد مملکت ہے جو ایٹمی پاور بھی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ہے پاکستان. پاکستان کو کس طرح سے تہس نہس کیا جائے، پاکستان کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے، تو پھر برطانیہ کی سازش کے تحت، پھر یہود و نصارہ کی شہادت کے تحت، یہودیوں کے ہاں جس شخص کی اولاد پل رہی ہے اس شخص کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، ورلڈ کپ جتوایا، ایک شخصیت بنائی. جس طرح سے لارا صاحب عربیہ کو چڑھایا گیا تھا جناب علی، اسی طرح سے اس کی شخصیت کو جناب علی بنایا گیا. مسلمانوں کے اندر اس کو جناب علی پرموٹ کیا گیا، اور پرموٹ کرنے کے بعد اس کو جناب علی جدوجہد کراتے ہوئے اس سے کئی ایسے کام کرائے گئے کہ جس کی وجہ سے جناب علی مسلمان اس کی طرف رجوع کریں، اس کی شخصیت سے مرغوب ہوں، کیونکہ وہ ایک ذہین بچہ تھا. اور وہ ایک، اب ناجائز اولاد تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تحقیق نہیں ہے، ہاں لیکن اس بچے کی ناجائز اولادیں موجود ہیں، وہ ایڈمٹ کر چکا ہے. اس کی اپنی اولادیں یہودیوں کے یہاں ہی پل رہی ہیں، وہ ایڈمٹ کر چکا ہے. جو کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، جو خاتم النبیین صحیح سے نہیں کہہ سکتا، یہ وہ بچہ ہے جو پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے عمران نیازی. ناظرین، اب حالات اور واقعات کو اگر آپ ملاتے ہیں تو میں ان اندھے بہرے اور کانے لوگوں کو، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست تھے بہت پرانے درین سوچ، جن کا اسکول کے اندر ہی نام جو ہے وہ اندھا پڑ چکا تھا. اب وہ امریکہ کی
جانے کی خواہش میں اس طرح سے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنی بیمار ماں کو اکیلا چھوڑ کے، کیونکہ دونوں بھائی ان کے چھوٹے اور بڑے ان سے، وہ باہر تھے ملک سے سوری، وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے، کیونکہ امریکہ کی جانے کی ان کی ایسی خواہش تھی کہ وہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جناب علی وہاں چلے گئے. دوستوں نے جب والدہ کا انتقال ہوا تو دوستوں نے ان کے کاندھے پہ اٹھا کے اپنی ماں کو جو ہے ان کی ماں کو قبرستان تک پہنچایا. ناظرین یہ باتیں بڑی غور طلب ہے. یہاں دو چیزیں بڑے سبق آموز ہیں کہ امریکہ کی محبت میں اندھا ہو کر وہ شخص باہر چلا گیا، اور جب امریکہ نے اس کو لات ماری تو بیٹے کی شادی کے اندر ایک ہی نریرا اولاد تھی کہ 2 ماہ بھی باقی نہیں تھے، اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کے آنا پڑا، اور وہ پاکستان کی محبت کے اندر جناب علی اب سرشار ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ جناب علی ہم پاکستانی ہیں. اب یہ نہیں پتا لوگوں کو، دوستوں کو، کہ لات پڑی امریکہ سے تو بھاگ کر پاکستان آئے. اسی طرح سے یہی کردار ایک ہمارے نیازی صاحب کا بھی ہے کہ یہودیوں کی محبت میں وہ اتنے گرویدہ ہوئے، یہودیوں نے انہیں ورلڈ کپ جتوا دیا، جمائمہ سے شادی کرا دی. شمائمہ سے شادی کرانے کے بعد ان کو تو اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے، انہوں نے لات ماری اور لات مار کے انہیں پاکستان بھیج دیا. ان کی شخصیت بنا کے پاکستان کو تہش نہش کرنے کے لیے ان کو حکومت دلوائی گئی. اب وہ حکومت کے سربراہ بنے ہوئے اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے آقاؤں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ناجائز بچہ تو اس کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی ناجائز اولادیں ہیں. یہود و نصارہ کو اپنا دوست مانتا ہے، اور اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے، صحیح سے مجھے یاد نہیں، یہ حکومت میں تھے تو برطانیہ میں جو لارڈ میئر کے الیکشن ہوئے، یہ وہاں گئے، انہوں نے اپنے سالے کو، ایک پاکستانی نژاد برطانیہ کا مسلمان تھا جو ان کا سالہ یہودی تھا، انہوں نے اس کی سپورٹ کری اور اس کو جتوانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. یہ مسلمان اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کا تصور پیش کرنے والا، اسلامک مملکت متحدہ پاکستان کا بہترین ہیرو قرار دینے والے یہودیوں سے گزارش ہے ذرا دیکھ لیں اس کے ماضی کیا تھا اور یہ کیا ہے کہ اس نے ایک یہودی کو سپورٹ کری اور مسلمان کے خلاف، لیکن کامیاب جو ہے وہ مسلمان ہی ہوا الحمدللہ. جو حق پر ہوتا ہے، سچ پہ ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے. اب یہ سارا وہی کام کر رہا ہے جو لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کرنے والا، جو ایک یہودی نژاد دھوکے باز عربی بن کر عربوں کے روپ میں گیا تھا. اب یہ ایک دھوکے باز مسلمان بن کے، میں اس کو کہتا ہوں دھوکے باز مسلمان، جو یہودیوں کی سپورٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا اور امریکی سپورٹ سے یہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، قادیانیوں کی سپورٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا. آج پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے بڑے ذمہ دار لوگوں کو آپس میں لڑانے کا اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ مسلمان ابھی بھی بیوقوف بن رہے ہیں. اس وقت سے لے کے اب تک لارنس آف عربیہ کو اگر پکڑ لیتے، اس کی سچائی کو جان لیتے، تو آج یہ مسلمان اس طرح سے آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے. پاکستان میں ایک کے بعد ایک لارنس آف عربیہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. میں ان ذمہ دار لوگوں سے جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں، میں ان ذمہ دار سیاسی سربراہوں سے اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ خدارا آپ تو ہوش کے ناخن لیں، آپ اس کی چالوں کو پہچانیں. جو کام 70-72 سال کے اندر بڑے بڑے لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر، یاسر عرفات جیسے لیڈر، شاہ فیصل جیسے لیڈر نہیں کر سکے، اسلامو فوبیا کے اوپر اس نے جناب علی ایک آواز کے اوپر کیسے اقوام متحدہ نے جناب علی اس بات کو مان لیا، یہ لالی پاپ دیا ہے مسلمانوں کو، دیکھو یہ تمہارا لیڈر ہے، یہ بڑا کامیاب ہے. ہاں بالکل ان کے لیے یہ کامیاب ہے، مسلمانوں کے لیے کامیاب نہیں ہے. یہ دھوکہ اسی طرح سے دیتا رہے گا جس طرح سے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو دھوکہ دیا تھا.
یہ پاکستان کے مسلمانوں کو اور عرب دنیا کو اور پاکستانیوں کو دھوکہ دے گا. اس دھوکے کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس نے خود کہا کہ ہم اسلامک بلاک بنائیں گے ترکی, ملیشیا اور پاکستان, لیکن جب ترکی ملیشیا کے اندر وہ کانفرنس رکھی گئی, اتحاد قائم کیا گیا, یہ وہاں نہیں گیا. ریزن کیا پیش کیا کہ میرے اوپر پریشر تھا, میرے بہت سارے مسلمان سعودی عرب سے جناب علی, پھر عربوں کو نشانہ بنایا کہ عرب نے روکا ترکی, کیونکہ ترکی وہاں شامل تھا, ملیشین شامل تھے, پھر عربوں کے اوپر بات جائے کہ عرب نے روکا, یہ رک گیا کیوں کہ جناب علی بہت سے مسلمان بے روزگار ہو جاتے. اس کی حکومت میں آنے کے بعد کتنے مسلمان بے روزگار ہوئے, کتنوں کے گھر اس نے گرا دیے, بلڈوزر اس پر چلا دیا, یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ وہاں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں سعودی عرب کے اندر بہت سارے مسلمان جو ہے بے روزگار ہو جاتے, عرب نے دھمکایا تھا. یعنی عرب کو ترکوں کو آمنے سامنے پھر کر دیا. اس کے اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتی چلی جائیں گی, اور یہ حقیقت آپ پر جب آشکار ہوگی تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا. لہذا ناجائز اولاد رکھنے والا یہ بچہ جو قادیانیوں کے پالنے میں پڑھ کر بڑا اور جوان ہوا ہے, یہ مسلمانوں کا کیسے ہمدرد, کیسے خواہ ہو سکتا ہے, یہ مدینے کی ریاست کو کیسے, مدینے کی ریاست پر کام کر سکتا ہے. سارے کام اسلامی قوانین کے خلاف کیے جا رہے ہیں, ساری باتیں اسلامی قوانین کے خلاف کی جا رہی ہیں. یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو اپوزیشن کے خلاف جلسہ کر رہی ہے, اور ڈی چوک پر اس دن جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ 27ویں شب کو, یعنی 27 تاریخ کو, 28 تاریخ کو اجلاس بلایا جا رہا ہے, اور 27 تاریخ کو جناب یعنی 28 تاریخ کو قرارداد پیش ہونی ہے, ووٹنگ ہوگی, کیا ہوگا. ایک دن پہلے جلسہ کرنے کا مقصد ڈی چوک پر کیا ہے, عام ووٹ ڈالنے والوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے, یا خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ کام کرتا ہے, دوسری طرف اس کو سپورٹ ملتی ہے یہود و نصارہ سے. یہ ہمارے جرنیلوں کو دھمکا رہا ہے, باقاعدہ جرنیلوں کو دھمکا رہا ہے. یہ بات اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا, جس طرح سے میرا یہ مضمون آپ کے سامنے آج بھی موجود ہے, یہ لکھا ہوا مضمون موجود ہے, جو میں نے اس وقت کہا تھا 2009 میں, وہ سارا سب کچھ سچ ثابت ہوا. اور آج جو میں آپ 2022 کے اندر آج جو آپ سے یہ مخاطب ہوں, جو بات کہہ رہا ہوں, اس بات کو بھی آپ مانیں گے کہ سچ بات ثابت ہوئی. یہ لارنس آف عربیہ کا تیسرا رول ہے جو پاکستان کے اندر پروان چڑھا ہے, اور اس کو یہود و نصارہ نے پاکستان کے سادہ لو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آگے بڑھایا. یہ اور بھی ایسے ایک دو کام کرے گا جس سے پاکستان کے سادہ لو مسلمان کہیں گے کہ ہاں یہی مسلمانوں کا مسیحا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کے پیچھے جو قوتیں کار فرما ہے, جو ایلومناٹی کی تنظیم کار فرما ہے, جو یہود و نصارہ کی قوتیں طاقتور قوتیں کار فرما ہے, وہ اس کی کلئی آپ کے سامنے بعد میں کھلے گی. کوئی اتنی آسانی سے اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا, یہود و نصارہ کیا پلنے نہیں دے سکتا. یہ کہتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بیرونی طاقت کے اشارے پہ سارے کام کر رہی ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے, کیونکہ ان کی اولاد اور اس کی نسل وہیں پل رہی ہے. ورنہ یہ اپنی باپ کی اقلیتی اولاد ہے, نارینہ اولاد ہے, اس کے باپ کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے. تو یہ اپنی نسل کو بچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بچوں کو, تو یہ اس لیے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہا ہے آسانی کے ساتھ, ان کو بیوقوف بنا کر. کیونکہ آپ فرقہ وارانیت کی طرف چلے جائیں, لسانیت کی طرف چلے جائیں, وہ سارے کھیل تو ہو چکے ہیں. اس نے بولا اب جو ہے آپس میں عسکری قیادت کو لڑایا جائے, اور عسکری قیادت کو آپس میں لڑانے کے لیے اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. کچھ چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں, کچھ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سامنے آ جائیں گی کہ اس نے کس طرح سے دنیا بھر کے اندر ہماری عسکری قیادت کو بدنام بھی کیا, اور ان کو آپس میں جرنیلوں کو اور سیکنڈ کردار لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور لڑانے کی کوشش کی. ناظرین, یہ شخص
میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لارنس آف عربیہ کا تیسرا یا دوسرا کردار کے لیے جو پاکستان کو نہیں پورے مسلم امہ کو برباد کرنے کے لیے پاکستان کے یعنی دنیا کے واحد اسلامی ملک کا سربراہ اس کو بنوایا گیا ہے. یا تو یہ طاقت ہم سے چھین لی جائے گی کہ پاکستان کو ڈیمورل کر کے پاکستان کا جس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, اسی طرح سے ہمارے ایٹمی اثاثے ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اور وہی حال جو حال آج یوکرین کا ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے سارے ایٹمی اثاثے جو ہے وہ یورپی یونین کے کہنے پر رشیا کے حوالے کر دیے تھے. تو یہ بھی یورپی یونین کا بڑا دل دادا ہے اور ان کے کہنے پہ بظاہر سامنے امریکہ بھی اس کے خلاف ہے اور برطانیہ کو بھی یہ آنکھیں دکھا رہا ہے, لیکن در حقیقت بیک ڈور سے یہ سب آپس میں ملے ہوئے. یہ پاکستان کے سادہ لوگ مسلمانوں کو, پاکستان کی عسکری قیادت کو بیوقوف بنانے پہ تلے ہوئے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کی عسکری قیادت کو بیوقوف بنا کر انہیں ٹریپ کر کے پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں اس کو ختم کیا جائے یا یورپی یونین اور امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں. لیکن الحمدللہ اس وقت رشیا کھڑا ہو گیا, تو اب یہ رشیا کی طرف جھک چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عقل بھی آ جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرعون کے یہاں موسیٰ پیدا کر کے اسلام کو دوام بخشا سکتا ہے تو وہ اس کی جو لاٹھی بے آواز ضرور ہے. پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بنے گا. لیکن میں یوتھیوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں, اللہ اور اس کے حبیب کو حاضر و ناظر جان کر سامنے رکھے. آج ملیشیا میں تو بڑی رات ہے, پاکستان میں کل بڑی رات ہوگی شب برات کی. پاکستان کی ترقی, کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگیں, اور اس دعا کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات پاکستان کے اندر سچے راسخ العقیدہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے, تحفظ ناموس رسالت کے مر مٹنے والے حکمرانوں کی حکومت قائم فرما, اور جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں, جو قادیانیوں کے دوست ہیں, ان سے ہماری جان چھٹا, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ جناب علی اپوزیشن کے اندر ہو, ان سے ہماری جان چھٹا. اے رب کریم, میری بھی یہی دعا ہے کہ میرے وطن پاکستان کو سلامت رکھنا اور ہمیشہ قائم رکھنا, اور پاکستان اسلام کا بہترین قلعہ بنے. اور جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے, اللہ تبارک تعالیٰ غیر سے پاکستان کی عسکری قیادت کی مدد فرما, اور پاکستان کی عسکری قیادت کے اندر بھی جو سچے راسخ العقیدہ لوگ ہیں, جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں, جو تحفظ ناموس رسالت میں مر مٹنے والے ہیں, ان کو جو ہے اعلیٰ عہدوں کی پر ترقی ملے اور وہی ہمارے سربراہ اور عسکری داروں کے بنے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.